खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आई थिंक और भी बहुत हवालों से वो बहुत तज़िया करते हैं, बट टुडे नो एल्स कुड बी द मोर पर्टिनेंट पर्सन टू टॉक अबाउट। आज हम बात करेंगे अपनी एटमी सलाहियत की। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, मगर मैं कुछ खबरें रन डाउन आपकी खिदमत पेश कर दूँ, फिर आऊँगा स्ट्रेट आपकी तरफ। 27 साल बाद पाकिस्तान की एटमी सलाहियत कहाँ खड़ी है, इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम किस हद तक दुश्मन को रोकने की सलाहियत रखता है और हमारे रीच कहाँ तक है। S-400 की जो नाकामी है, इसके बाद इंडिया एक कोई नया सिस्टम तलाश कर रहा है और फतह मिसाइल ने हालिया कशीदगी में क्या फैसला कुन किरदार अदा किया था। जल साहब, ये तो हिस्ट्री है, वहाँ तब बड़ा शोर था ना करें, मगर हमने किया और अच्छा किया और खूब किया। आप क्या समझते हैं कि हाउ वेल गार्डेड, और दुनिया भी मानती है कितना वेल गार्डेड है हमारा सिस्टम, सेफ हैंड्स में है, और इन 27 सालों में हैविंग एक्वायर्ड दैट आज हम कहाँ खड़े हैं। कहा जाता है कि दुनिया की जो बेहतरीन कैपेबिलिटी है, अल्लाह ना करे हमें इस्तेमाल करना पड़े, और हमने इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि किसी और की तरफ से इस्तेमाल को रोकने के लिए ये सब कुछ बना रखा है। ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जनरल साहब, देखिए, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ और बहुत पहले शुरू हुआ, और उस वक्त भी लोगों का ख्याल था कि शायद पाकिस्तान नहीं कर सकेगा, जो एक सुई तक नहीं बना सकता तो ये कैसे हासिल कर लेगा। ये एक मौज़ा है डॉक्टर भाई साहब कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी काबिलियत अता फरमाई है, और ये उन साइंसदानों का, टेक्नीशियंस का, इंजीनियर्स का कमाल है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, और कहीं उन्होंने अपनी जान भी इस सिलसिले में कुर्बान कर दी। लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये सलाहियत हमने हासिल की, और फिर इसके बाद इस सलाहियत को हासिल करना काफ़ी नहीं था। इस सलाहियत को उस लेवल पर लेके आना, और आपको याद हो तो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे चौधरी एजाज साहब, उन्होंने जाके न्यूयॉर्क में ऐलान किया था कि हमारे पास अभी सब किलोटन जो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, क्योंकि वो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन कहलाते हैं, और वो बैटल फील्ड वेपन है। वो बाकी तो आपके लिए डिटरेंस है और सब कुछ है, तो ये टेक्निकल वेपन। जब यहाँ तक आपकी अल्लाह ताला ने आपको काबिलियत अता की है, तो आप देखिए कि कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है पाकिस्तान की अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये थी हमारे एटमी ताकत की जो बातचीत है। जहाँ तक मिसाइल्स का ताल्लुक है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्गेस्ट रेंज जो पाकिस्तान को चाहिए, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जो पाकिस्तान को चाहिए या पाकिस्तान को कभी ज़रूरत पड़ सकती है, या जहाँ जहाँ से पाकिस्तान ख़तरा महसूस कर सकता है, वहाँ तक हमारा मिसाइल पहुँच सकते हैं। और जहाँ तक इसकी टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, आपने लेटेस्ट भी देखा है, ये जो अल-फतह के आप जिक्र कर रहे थे, और ये तो इसका मेरा ख्याल बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना पूरा हाथ दिखाया ही नहीं है, और ये मेरा ख्याल है कि 20-30% पाकिस्तान ने सिर्फ कैपेबिलिटी एक दिखाई है, अल्लाह के फजल से वहाँ भी आपको कामयाबी हुई। और जनरल साहब, आपने बड़ा इशारा किया है कि इसमें जो आपने बात की है कि जहाँ जहाँ हमें ख़तरा है वहाँ वहाँ तक की रेंज होनी चाहिए। हमने देखा कि ये जो हालिया जारियत हुई है भारत की जानिब से, उसमें बाकायदा इजराइल ने आके भारत के अंदर आके उनके एहलकारों ने ये जंग जो है वो लड़ी, और जो उनको धूल चटाई गई, और इजरायली टेक्नोलॉजी भी मात पड़ी, और भारत की टेक्नोलॉजी भी और उसकी अफवाज भी जो हैं वो शिकस्त खुर्दा हुई। क्या हमें ये बांप लेना चाहिए कि इजराइल जो कि मुस्लिम दुश्मनी पर तुला हुआ है, वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है? हमें क्या इजराइल तक भी मार करने वाले मिसाइल बनाने चाहिए? देखिए जी, मैंने जो बात की है ना, इससे ज़्यादा मैं बात कर सकता नहीं। मैंने कहा था जहाँ जहाँ से पाकिस्तान को ख़तरा है ये हो सकता है, और ये बड़ी लॉन्ग रेंज कवरेज है ये, जिसमें मैंने जिक्र किया आपको। और ये कोई ऐसी, मैं कोई ऐसी छम वाली बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं है ये आप जब जाएंगे गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनके रेंज क्या है, और वो रेंजेस आप अपने पाकिस्तान पे वो पुराने ज़माने में प्रकार होती थी रखें और दरार लगाएं, आपको पता चल जाएगा कहाँ तक पहुँच सकता है पाकिस्तान का मिसाइल। ये बताइए, ये तो मैं यू नो आई थिंक देयर वाज अ लॉट अनसेड व्हिच यू हैव सेड, अच्छा उसमें, लेकिन बात ये है जनरल साहब कि ये बताइए कि जिसे अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और जो ज़्यादा डेटरेंट भी हैं, ये क्या हैं, इस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, ये जो वो वेपन्स हैं, अगर आपको याद हो, जब ये कोल्ड वार जोरों पर थी तो नेटो फोर्सेस जो डिप्लॉयड थी
وہ اوور کر جاتا تھا سوویت یونین کو نمبر سے، ٹینکس سے، اس سے، اور یہ ان کو خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے ٹینکس جو ہیں وہ رن اوور یورپ وداؤٹ اینی اسٹاپنگ. کوئی فائر پاور ایسی نہیں ہے. تو اب ان کو فائر پاور چاہیے تھی جو ان کو روک سکے. اس وقت وہ ٹیکنیکل نیوکلیر ویپن پر پہنچے ہیں. یہ سب کیلوٹون نیوکلیر ویپن ہوتے ہیں. یہ آپ کو آپ کی عام جو توپخانے کی گنز ہیں 155 ان سے بھی فائر ہو سکتے ہیں، اور باقی اس کے پلیٹ فارم بھی موجود ہیں. یہ وہ ویپنز ہیں جو آپ میدان جنگ میں استعمال کر سکتے ہیں، جن کی جو ریڈیشن وغیرہ وہ لمیٹڈ ہے، اور اس وجہ سے یہ ان کو بیٹل فیلڈ ویپنز کہا جاتا ہے. اور یہ الحمدللہ پاکستان نے، میں تو اب بتانے کہ ہمارے وزیر جو سیکرٹری خارجہ تھے انہوں نے اعلان کیا تھا، تو اس لیے پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور انشاءاللہ نہ کرے سے ضرورت پڑی، کیونکہ ہم فوراً یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی نیوکلیر ویپن مار دیں گے. پاکستان کی جو آپ نے دیکھا لیٹسٹ جو کنونشنل کیبلٹی ہے وہ الحمدللہ بہت مضبوط ہے پاکستان کی. تو انشاءاللہ ویسا وقت نہیں آئے گا، لیکن آئے گا. جنرل صاحب ایسا ہی ہے، ہمارا جو پروگرام ہے وہ تو اپنے دفاع کے لیے ہے اور سالمیت کے لیے ہے، لیکن بھارت کی جانب سے ایٹمی حملے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے، اور آپ بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک غیر سنجیدہ ملک جو غیر محفوظ ملک بھارت، جن میں جو ہے وہ ایٹمی مواد چوری ہو جاتا ہے. 147 واقعات جو ہیں وہاں حادثات کے ہوئے، 18 واقعات وہاں چوری کے، یورینیم کی چوری کے ہوئے. تو ایسے غیر سنجیدہ ملک پر عالمی برادری نوٹس کیوں نہیں لیتی اور ان سے وہ صلاحیت واپس لے لینی چاہیے، کیونکہ وہاں تو غیر محفوظ ہے ایٹم. دیکھیے دنیا میں اگر سب سے زیادہ خطرہ کسی کو نیوکلیر ویپن سے ہونا چاہیے تو امریکہ کے بعد، کیونکہ اس نے استعمال کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ملک بھارت ہے وہ، اور بہت سی وجوہات ہیں ان کی. جب ہم پہ الزام لگتا ہے کہ یہاں پہ ایکسٹریمسٹ آ سکتے ہیں، وہاں پر تو ایکسٹریمسٹ کی حکومت ہے. وہاں پر مودی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ RSS کے کندھے پہ چڑھ کر آئے ہیں، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے وہاں، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں خود، یہ تو خود ٹیررسٹ ہیں، ڈکلیئر ٹیررسٹ ہیں. یہ لوگ خطرہ تو آپ کے بالکل صحیح کہا کہ خطرہ تو دنیا کو بھارت سے ہے. اس بارے میں لوگ کہہ بھی چکے ہیں، میں لکھ بھی چکا ہوں. اور اگر مغربی دنیا نے بھارت کو نکیل نہ ڈالی تو آج وہ جس سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، اپنے اکنامکس انٹرسٹ ہیں، اور دوسرا چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو وہ یہاں سے کاؤنٹر کر سکیں، تو اس کے بجائے ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا یہ. اور بھارت نے آلریڈی ثابت کر دیا ہے، یہ پچھلے دنوں جب یہ جو ہمارا مارکا ہوا ہے، اس میں بھارت نے ثابت کر دیا کہ انتہائی غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دار اور ایک ایسا ملک ہے جو کسی حد تک جانے کو تیار ہے صرف اپنے آپ کو جو چودراہٹ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. اور چونکہ اس کے عزائم میں اللہ نہ کرے میرے منہ خاک پاکستان کو ختم کرنا شامل ہے، تو وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کر سکتا ہے یہ. لیکن کیونکہ یہ دیکھیے سویلین آبادی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. پاکستان نے جواب دیا، ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا اس کا. اور وہ دھمکی دینے میں کل بھی پڑھا تھا، مودی صاحب نے بڑا زوردار کوشش کی بیان دینے کی کہ اگر ہم اپنے ڈیم کا کچرا صاف کرتے ہیں وہاں سیلاب آ جاتا ہے. ابھی تو ہم نے صرف سسپینڈ کیا ہے سنتاس معاہدے کو، آگے دیکھیے ہوتا کیا. تو ان کے عزائم میں ہمیں کبھی کوئی شک رہنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے. بحیثیت قوم ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے، جو سارا جو میرے نظر میں جو میں جو آپ نے تیاری کی بات کی ہے، ہم تیار ہیں تو ہیں. آپ اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر بھی رہے ہیں. ہماری میزائل ٹیکنالوجی اور بھارت کی میزائل ٹیکنالوجی کا موازنہ فرمائیے گا کہ ان کی میزائل ٹیکنالوجی ہماری جو بہتر ہے یا ان کی کس وہ معیار پہ کھڑی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی تو ہم نے آپ کو ثابت کر دیا ہے نا پچھلے دنوں میں، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ساری دنیا کی آنکھ میں کھٹکتا ہے نا پاکستان. ایک تو مطلب مسلم ملک ہے، پھر جہاں واقع ہے وہ دنیا کا محور بننے جا رہا ہے، اور تیسرا پھر ہمارے پاس الحمدللہ نہ صرف ایک ایٹمی طاقت ہے بلکہ اس کو لانچ کرنے کا پلیٹ فارم بھی ہے. ہم جہاں چاہیے، جس جگہ سے چاہیے ہم لانچ کر سکتے ہیں، صرف گراؤنڈ سے نہیں، ایئر سے نہیں. ہماری نیوی بھی الحمدللہ اس کی کیپبلٹی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی کیپبلٹی کے بارے میں کسی کو شک تھا تو ختم ہو جانا چاہیے. اچھا جنرل صاحب، ایک اور میں نے چیز دیکھی ہے،
جہاں کہ ان کا میڈیا جس طریقے سے بیہودگی کی اس نے، اور شکر ہے کہ ہم نے جو تو لیکن کچھ آوازیں ہیں، وہ کیا ہے، پراوین ہیں ایک ان کے، اور بہت سے ان کے ڈیفینس اینالسٹ ہیں جو سم سینئر وائسز ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی مت جاؤ، جوتے پڑیں گے۔ میں ذرا تھوڑا آگے کر کے پارڈن بائی فرینچ، تو ڈو یو تھنک کہ وہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں وہ بالکل سب ڈیوڈ ہوں گی، یا جو ان دی فیس آف آل دی فیلیئرز دیٹ دے آر ہیونگ اس کے بعد وہ کوئی سینئر ایلیمنٹ وہاں پریویل کرتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے قاضی صاحب، ان نٹشل اس وقت ٹیررسٹ رول کر رہے ہیں انڈیا کو۔ دنیا کی بدترین جو انتہا پسندی ہے مذہبی، وہ رول کر رہی ہے انڈیا کو۔ انڈیا کو میگلومینیا رول کر رہا ہے۔ اب ان کو جمع کریں تو آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ یہ پرنس آوانی کی آواز کو سنتا ہے، اس نے تو بہت پہلے ان کو وارن کر دیا تھا کہ پاکستان کی جو سائبر کیبلٹی ہے وہ بھی اتنی مضبوط ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس میں نہیں رہے گا۔ وہ انہیں پہلے اس نے وارن کر دیا۔ میں نے پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں اس کو، کہ بھئی آپ کو 2 فرنٹ وار کا سینیریو کا استعمال کرنا پڑے گا، اور اب تو 3 فرنٹ ہو گیا ان کے لیے۔ بنگلہ دیش میں تیار بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں سے میرے ساتھ میرے اپنے یونٹ میں بنگالی آفیسرز تھے، ان کا جو مجھے میسیج آیا تھا کہ اگر یہ موقع بنا تو ہم یہ جو سلیگوری جس کوریڈور کہتے ہیں، اس کو چکن نیک بھی کہتے ہیں، کاٹ دیں گے اس کو ہم چین کے ساتھ مل کر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے جو کچھ اپنے لیے کانٹے بو لیے ہیں، اب ان کو سمیٹنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ جی میاں صاحب، جنرل صاحب آپ نے لمبا سفر گزارا آرمی میں، آپ نے مختلف عہدوں پر رہے، 27 سال ہو گئے ہیں ہمیں ایٹمی دھماکے کیے ہوئے۔ یہ سفر آپ نے کیسا دیکھا؟ کیسا دباؤ تھا؟ کب کیسے دھماکے ہوئے؟ وہ منظر کیا تھا؟ وہ اس وقت ماحول کیسا تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک جو قصہ میں سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں مجھے۔ جی پلیز۔ یہ ایک ہماری فیسلٹی ہے، وہاں پر میں گیا تو مجھے ڈاکٹر سمر مبارکبند اللہ کو سیس رکھے، انہوں نے ایک مجھے جگہ دکھائی کہ جو اس کو 0 ہیومیڈیٹی میں کام کرنا ہے وہاں پہ، اور اس میں انہیں بتایا یہ 15 سے 20 منٹ سے زیادہ کام کر نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی باڈی اتنی دیر بالکل ڈرائی اس میں رہ نہیں سکتی۔ اس نے کہا یہ جو نوجوان ہے کھڑا ہوا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بارش تھا نوجوان، اور پتلون اس نے اپنی ورک کی ہوئی تھی، یہ وہ شخص ہے جس کو امریکہ میں جب اس کو ہم نے سیکرٹلی کوالیفائی کرنے کے لیے بھیجا، وہاں پہ اس کو پتہ نہیں کتنے $1 ملین اینولی تنخواہ دے رہے تھے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آ گیا یہ۔ اور اب یہ شخص ایسا ہے کہ یہ 20 منٹ میں یہ بے ہوش ہو گر جائے گا، دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، 40-45 منٹ زبردست کو نکالنا پڑتا ہے باہر کام کرنے سے۔ تو میں نے ایک بڑا بےہودہ سوال کیا، مجھے اس پہ شرمندہ بھی ہوا لیکن مجھے فخر بھی بڑا ہوا۔ میں نے سے پوچھا بیٹا اب یہ بتاؤ کہ اتنا پیسہ چھوڑ کے تو پاکستان کیوں آ گئے ہو؟ اس نے کہا سر پیسہ تو سب کچھ نہیں ہے نا، ملک بھی کچھ چیز ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا جس سے ہمارا کام شروع ہوا، اور یہ جذبہ جو آج بھی وہاں پہ گامزن ہے، اور یہ وہ نوجوان تھا جس نے 28 مئی کو بٹن دبایا تھا۔ اینڈ جل صاحب، آئی تھنک دیر کوڈ بی نو بیسٹ نوٹ ٹو اینڈ اٹ ٹو ریممبر آل دوز ان سنگ ہیرو جنہوں نے یہ اتنی مشکل سے، اور ایک چھوٹی سی مثال دی، اور کتنی مشکل مثال ہے کہ کتنی مشکل حالات میں یہ سب کچھ ہوا، مگر ہمیں بہتر ڈائریکشن میں ہم چلیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جو ہے اسی سمت میں جائے جہاں یہ جذبے ہیں یا یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ایک سیگمنٹ ہے جو میاں صاحب نے کیا ہے جناب ایک مسلم لیگ نون کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ، وہ بھی بتائیں گے کہ ان کا کیا تجربات تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب۔ راجہ ظفر الحق صاحب وہ شخصیت ہیں جب 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے گئے تو یہ ان یادگار لمحات کے گواہ بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ یادگار لمحات کیسے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، پاکستان 28 مئی 1998 کو ایک ایسا ملک بن گیا جس کا دفاع ناقابل تسخیر بن گیا۔ ایٹمی دھماکے کیے گئے، بھارت کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے گئے، انہوں نے 5 کیے، ہم نے 6 کیے۔ ان یادگار لمحات میں آپ بھی وہاں پر موجود تھے، ہمارے ناظرین کے لیے ان یادگار لمحات جو ہیں ان کی یادیں تازہ کیجئے اور ناظرین کو بتائیے کہ وہ لمحات کیسے تھے، اور اس وقت جب دھماکے کیے گئے مورال کیسا تھا، جذبہ کیسا تھا، اور جب دھماکے ہو چکے تو اس وقت وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ
آپ کو بیک گراؤنڈ تو پتہ ہے ان حالات کی کہ پاکستان ایسے خطے میں واقع ہے جہاں چاروں طرف ایٹمی طاقتیں موجود ہیں. ان میں باقی تو کوئی ہمارے ساتھ مخالفانہ جذبہ نہیں رکھتی، لیکن انڈیا کی طرف سے ہر وقت یہ کیفیت رہتی ہے کہ وہ اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لہٰذا جب اٹل بہاری واجپئی صاحب نے ایک ہی مہینے میں 2 دفعہ ایٹمی دھماکے کیے اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اب، اور ننگی تلوار سامنے رکھی کہ اب پاکستان بات کرے کشمیر کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان میں اتنا غرور آ گیا تھا کہ اس کا مقابلہ ایٹمی طاقت سے ہی کیا جا سکتا تھا. گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1945 کے بعد جب کہ جاپان پر ایٹمی حملے کیے گئے 2 شہروں پر، اور اس کے بعد پھر ایٹم استعمال نہیں ہوا. اور ویسے بھی اگر ایٹمی ہتھیار کسی ملک کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کوئی فوری طور پر استعمال کے لیے نہیں ہوتے، وہ امن کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی اپنے طاقت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اس لیے جب دوسری دفعہ انہوں نے دھماکہ کیا تو پھر اس وقت میاں صاحب سینٹرل ایشیا کے دورے پر تھے، اور پھر وہ واپس آئے اور جو مشاورت کا ان کا طریقہ ہے وہ انہوں نے اپنایا اور کابینہ کا اجلاس مقرر کیا، اور اس میں پھر یہ ساری صورتحال سامنے لائی گئی. اس میں بعض حضرات کا خیال تھا کہ اس کو ایوائڈ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر امریکہ کہتا ہے تو اس پر بھی غور کر لیا جائے. باقی تو اور لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، لیکن جب انہوں نے مصر کا تذکرہ کیا کہ مصر نے بھی اسی طریقے سے ان کو بھی اسرائیل کا سامنا تھا، تو انہوں نے پھر امریکہ کی بات مانی اور پھر مالی امداد بھی لی اور اپنا علاقہ بھی واپس لیا. تو میں چونکہ مصر میں 2 سال سفیر بھی پاکستان کا رہا، تو اس لیے مجھے حالات کا زیادہ بہتر اندازہ تھا، اور واقعات کیا تھے وہ بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. تو میں نے یہی گزارش کی کہ مصر کی مثال آپ نہ دیں، کیونکہ وہاں پر ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ عوام بہت خلاف تھے اسرائیل کے، اور اسرائیل کا جو کو تسلیم کرنا تھا اس کی وجہ سے سارے عرب ممالک نے اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے. تو وہ پھر پاکستان کو سعودی عرب نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ کے سفیر ہیں، یعنی میں جب پاکستان کا سفیر وہاں موجود تھا، کہ وہ اپنے سفارت خانے کے علاوہ ہمارے سفارت خانے کی بھی لک آفٹر کریں. لہٰذا مجھے پھر حالات کا بہتر اندازہ ہوا، لیکن اس کے باوجود کوئی اس کے مثبت نتائج نہیں نکلے ان کے مصر کے لیے. نہ جو امریکہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مالی امداد دیں گے، نہ وہ 6 سال تک وہ مانگتے رہے، اور وہ کہتے تھے جی کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس کے ذریعے سے ہم دیتے ہیں، ہم کوئی یہاں کے کوئی ڈکٹیٹر یا بادشاہ تو نہیں ہے کہ ہم چیک لکھ کر آپ کو دے دیں. دباؤ کتنا تھا سر اس وقت؟ جو باہر کا دباؤ ہے، باہر کی دنیا کیا چاہتی تھی کہ پاکستان دھماکہ کر دے؟ امریکہ چاہتا تھا؟ نہیں، امریکہ نہیں چاہتا تھا اور باقی ممالک بھی نہیں چاہتے تھے. لیکن میاں صاحب کا میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ مشاورت تو کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی فیصلہ انہوں نے اپنے دل میں کیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پھر چلتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ بحث وغیرہ سننے کے بعد کہ ہم دھماکے کریں گے. امریکہ کا رابطہ ہوا ان دنوں؟ ہوتا رہا، امریکہ کا رابطہ ہوتا رہا، پیسے بھی آفر ہوئے اور باقی معاملات بھی. کوئی
لالچ وغیرہ دیتے رہے پاکستان کے لیے، لیکن میاں صاحب نہیں مانے، وہ اس بات پر ڈٹے رہے، جس کا اچھا نتیجہ نکلا۔ پھر اسی شام کو میاں صاحب نے میٹنگ بلائی ہوئی تھی سروسز چیفس کی، آرمی چیف، جی، نیول چیف اور ایئر چیف، یہ تینوں ان کی ہے۔ پھر مجھے بھی وہاں بلایا گیا، انہوں نے کہا جی یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے جو آپ نے کرنا ہے، میاں صاحب کو کہا، اور جو آپ کریں گے ہم اس کو فالو کریں گے۔ بالکل۔ تو وہ پھر معاملہ طے ہو گیا۔ سر، ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے جو اس وقت ہوئے تھے اس میں آپ کا، گوہر ایوب کا اور شیخ رشید کا ہاتھ تھا۔ کیا میاں صاحب ہچکچاہٹ کا شکار تھے، آپ لوگوں نے دباؤ ڈالا، یا وہ ارادہ کر چکے تھے جو آپ نے فرمایا پہلے؟ وہ ارادہ کر چکے تھے۔ جب سینٹرل ایشیا میں دورے پر تھے تو وہاں ان کو اطلاع دی گئی کہ انڈیا نے دوسرا دھماکہ بھی کر دیا ہے، واجپئی صاحب نے، تو انہوں نے وہیں پر یہ طے کر لیا تھا کہ ہم بھی کریں گے۔ اور پھر ہماری طرف سے کیا پریشر ہونا تھا، لیکن اپنا فیصلہ تھا کہ یہ کرنا ہے، اور اس پر وہ قائم رہے، اور آج اسی کے اثرات آگے تک جانے جا رہے ہیں۔ بے شک سر، آج جو 10 مئی کو جو کشیدگی ہم نے دیکھی، پاک بھارت کشیدگی، اس میں پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی اور ان کو ذلت امیز شکست ملی، وہ سارے کا سارا جو ہے بدولت یہی ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت تھے اور ایٹمی قوت ہیں۔ اس میں ہمارا ایک نئی چیز جو سامنے آئی وہ پاک فضائیہ کی کارکردگی، اور ساتھ جو الفتح میزائل کا جو ٹیکنالوجی ہے اس کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زبردست ہے، اور انڈیا کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے بہت پیسہ خرچ کیا انہوں نے، ان کے براموز تو نہیں چلے، ہمارا الفتح چلا اور کامیابی حاصل کر لی؟ ایئر فورس کا جو رول ہے وہ بہت ایک کامیاب، اور اس فتح میں بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے، لیکن جو ماحول پیدا کیا تھا آرمی چیف حافظ صاحب نے، آصف منیر صاحب نے، وہ پوری قوم کو ایک یک رخ کر گیا، اور اس کا بڑا رول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر سب نے بالاتفاق ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دیا ہے، اور وہ اس کے مستحق بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا، خواص کا، افواج کا ایک رخ کر دیا۔ یہ ان کے اپنے اندر جو جذبہ تھا وہ ہر وقت اس کا اظہار ہوتا تھا، اور اس کی اتنی بڑے اثرات تھے اور طاقت تھی کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا، اور تاریخ اس کو ضرور لکھے گی انشاءاللہ۔ سر، تاریخ نے وہ بھی لکھا 1998 میں جب دھماکے کیے، اور آج 10 میں جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے برتری حاصل کی اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا، آپ کے کیا جذبات تھے 10 مئی کو کہ اس وقت ہم نے اگر دھماکے نہ کرتے تو آج ہمارا کیا ہوتا؟ یہ جو دھماکے کرنے والا فیصلہ تھا وہ سب لوگوں نے اس کو سراہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے جب یہ کارروائی شروع کی تو اس سے پہلے ایک ہفتے کے لیے امریکہ کے نائب صدر، جن کی اہلیہ ہندوستانی ہے، وہ وہاں موجود تھے، اور وہ ان کی موجودگی بذات خود ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود یہ کہنا پڑا ٹرمپ صاحب کو، صدر امریکہ کو، کہ یہ دونوں طاقتیں جو ہیں وہ ایٹمی قوتیں ہیں، اور اگر یہ معاملہ سیز فائر نہ ہوگا تو اس کے کچھ بھی نتائج ہو سکتے ہیں جو سارے علاقے کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ تو یہ بار بار وہ کہتے ہیں، اور یہی دلیل دیتے ہیں کہ دونوں طاقتوں کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ تو اگر ایک سائیڈ نہ ہوتی تو دوسری سائیڈ، ایک ایٹمی طاقت ہوتی دوسری نہ ہوتی، تو پھر تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نے اسرائیل کی بات کی، اسرائیل جو ہے، پاکستان جب ایٹمی قوت بن گیا، اسرائیل نے مصر کو نہیں بننے دیا، اسرائیل نے اب ایران کو نہیں بننے دے رہا،
اسرائیل پاکستان جب ایٹمی قوت بن گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ اس میں بھی سامنے آیا ہے 10 میں 1 میں بھی، اور اسرائیل اور بھارت کیا علاقائی جنگ سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ جنگ جو ہے کشمیر کی ہے یا مسلم دشمنی جو ہے وہ اس میں انوالو ہے؟ دونوں میں یہی بات کامن ہے، مسلم دشمنی. جس طرح وہ فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے اور کوئی اس کو کوئی رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ اسپتالوں پر، رہائشوں پر اور نہتے لوگوں پر، بچوں پر وہاں اسی طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے اس نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے اور اس کو کوئی روکتا نہیں ہے. حالانکہ اب ماحول ایسا ہو گیا ہے، 20 یورپین ممالک جس میں برطانیہ، فرانس یہ شامل ہیں، انہوں نے کہا ہے اس کو کہ یہ غلط تم کر رہے ہو، تمہاری پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس کے بھی اثرات ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ اسلام دشمنی ہے، اسلاموفوبیا ہے، جس کی اثرات مختلف طریقوں سے ظاہر ہو رہی ہے. سر، اسلامک ورلڈ میں واحد پاکستان، ایٹمی قوت، ایٹمی پاکستان، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پوری اسلامک ورلڈ میں اور پوری دنیا میں آگے آنے والے دنوں میں، مستقبل میں؟ جس طرح اسرائیل جو ہے وہ مسلم دشمنی میں آگے بڑھا ہوا ہے، مودی جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستان کا دشمن ہے اور مسلم دشمنی میں بہت زیادہ آگے اسلامک فوبیا میں ہے. پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں پورے عالم ورلڈ میں؟ کیا پاکستان لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ماشاء اللہ. گزارش ہے جی کہ اس میں مسلسل اگر کسی ملک نے پاکستان کی حمایت کی ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک نمائندہ ملک ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے. اور میں نے دیکھا کہ جب ایٹمی دھماکے کی پاکستان نے اور ہم پر سینکشنز لگیں تو پھر مجھے بھیجا گیا سعودی عربیہ. میں وہاں گیا تو ایئرپورٹ پر میرا استقبال وہاں کے وزراء نے کیا، اور جب مجھے وہ رائل پیلیس میں لائے انہوں نے کہا کہ شاہ فہد آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ شام کو ان کے پاس جائیں گے. میں نے سنا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بیمار ہیں، شوگر کی شدید عارضہ ہے، تو آپ لوگ ان کا نہیں، وہ خود بات بتائیں گے آپ کو. جب میں گیا تو وہ بیٹھے تھے صوفے پر، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ سکے نہیں. میں نے بھی ان کو یہی گزارش کی کہ آپ بیٹھے رہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایٹمی دھماکے کر کے ہمارا قد بلند کر دیا ہے. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم آپ کے پیش کرنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلا بنیادی فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ آپ کو فارن ایکسچینج کی ضرورت پڑے گی. تو یہ سینکشنز کی وجہ سے لہٰذا ہم نے $3 بلین کا آئل جو ہے وہ فری آپ کو دے رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا دوسرا آپ کا خرچہ ہے کوکنگ آئل کا. تو ہم نے ملائیشیا کو کہا ہے کہ وہ $500 ملین کا کریڈٹ لائن ہے، پاکستان کی ضروریات پہلے پورا کریں اور وہ کرتے رہیں جب تک کہ وہ نہیں کہتے کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جتنے پاکستان سے یہاں لوگ ملازمت کے لیے آتے ہیں وہ ہم کوٹا دگنا کر دیں گے تاکہ آپ کی کوئی دقت نہ ہو فارن ایکسچینج کی یا کسی اور چیز. دوسرا جو ملک تھا وہ تھا ایران. جب میں وہاں سے فارغ ہو کر پھر میں ایران گیا اور راستے میں UAE بھی گیا، لیکن ایران کے جو وزیر اعظم اپنے صدر تھے وہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ پر سینکشنز لگی ہیں. ایران تو بنا ہی سینکشنز کی وجہ سے ہے، ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے اور اب ہمیں کوئی یہ ڈراوا نہیں دے سکتا کہ فارن ایکسچینج بند ہو جائے گا. ان کا ہماری سرحدیں ملتی ہیں، دنیا بھر کے ملک جو بظاہر ہمارے خلاف بھی ہیں وہ تیل ہم ہی سے خریدتے ہیں. فارن ایکسچینج کی کوئی کمی نہیں ہے
کسی چیز کی دنیا میں ضرورت ہو تو ہم آپ کو وہ پوری کر کے دے یعنی سکتے پاکستان آج بھی سٹار ہے؟ جی ہاں، آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی سٹار رہے گا مسلم ورلڈ کا؟ انشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ بزرگ ترین سیاستدان ہیں، آپ نے وہ سارے لمحات دیکھے جب ایٹم بم بن رہا تھا، آپ نے ایٹم بم کے دھماکوں کے لمحات بھی دیکھے، آپ سارے اس تمام پیریڈ کے تمام دور کے گواہ ہیں۔ کیسے ٹربیوٹ پیش کریں گے اس وقت کی ٹیم کو، اور کیسے ٹربیوٹ پیش کریں گے اس وقت کی ٹیم کو، اور کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ابتدا جو ایٹمی پروگرام کی ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے، بھٹو صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے سامنے وہ پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہو۔ بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو فری ہینڈ دیا۔ پھر جگہ کی سلیکشن کا معاملہ آ گیا، پھر کوٹا میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ جگہ بھی سلیکٹ ہوئی۔ تو اس لحاظ سے ابتدا جو ہے وہ بھٹو صاحب نے کی، لیکن ان کو بھی دھمکی دی گئی تھی کہ آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کا کیا سلوک کیا جائے گا، تو وہ انہوں نے بھی وہ قربانی دی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 4 سال ان کا وزیر اطلاعات تھا اور مذہبی امور بھی میرے پاس تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جینونلی مشکور تھے سعودی عربیہ کے، اور جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ غلام اسحاق خان تھے، صاحبزادہ یعقوب صاحب تھے، تو وہاں پر جب صدر ریگن صاحب سے بات چیت ہونے لگی تو ایک پوائنٹ ایسا بھی تھا جو ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ صدر ریگن نے کہا کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ آپ کو روس کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ روس مختلف حکومتیں بدلنے کے بعد خود پھر افغانستان پر بھی قابض ہو گیا تھا اور ہماری سرحدوں پر آ کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو ان کا پرانا وہ خواہش تھی گرم پانیوں تک پہنچنے والی، وہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ قریب پہنچا ہوا ہے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو یہ آپ کی سیکیورٹی کے بارے میں تشویش ہے، وہ اس کے پیش نظر میں تجویز کرتا ہوں، صدر ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم کچھ مین اینڈ مٹیریل پاکستان میں کسی جگہ رکھ دیں تاکہ روس کو یہ خیال رہے کہ میں اگر پاکستان پر حملہ آور ہوا یا اس کے آگے بڑھا تو امریکہ انوالو ہو جائے گا۔ لیکن صدر صاحب نے جو جواب دیا اس سے ہم جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری سیکیورٹی کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، لیکن وی آر نیو بوائز ان اے نان الائنڈ موومنٹ، اور یہ جو ماحول ہے اس میں کوئی ایسی بات آپ سے نہیں اتفاق کر سکتا جو مجھے باہر دنیا میں کہنے کی رکاوٹ ہو۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کو ہماری سیکیورٹی کی فکر ہے، لیکن ہم کو ایک لسٹ لائے ہیں ان آئٹمس کی جو ہمارے افواج کی، ایئر فورس کی، نیوی کی، ان کی ضروریات ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ہمیں دیں، تو ہم کریڈٹ پر نہیں لیں گے، ہم کوئی اس کو ڈیلے نہیں کریں گے، ہم کیش پیمنٹ کریں گے۔ وہ بھی حیران ہوا کہ کیش پیمنٹ پاکستان کیسے کرے گا۔ اس کے پیچھے بھی سعودی عربیہ کا کمٹمنٹ تھی کہ جو آپ خریدیں گے وہاں سے اس کی پیمنٹ ہم کیش کریں گے۔ تو انہوں نے سامنے بیٹھا ہوا تھا کریسپر وائن برگر، ان کا وزیر دفاع، تو اس کو کہا کہ کریسپر لک آفٹر دیم، تو انہوں نے کہا سر وی آر میٹنگ ٹمارو ان پینٹاگن ایٹ لنچ اینڈ آئی سی دیٹ ہاؤ فار وی کین۔ تو وہ جب ہم وہاں گئے تو اس نے کہا کل آپ نے یہ کہا تھا کہ
یہ ہم لسٹ لائے ہیں کوئی، تو انہوں نے پھر لسٹ لمبی سی تھی تینوں افواج کے لیے، تو وہ پھر دی. تو انہوں نے کہا کہ او دیر آر سو مینی تھنگس وچ ایون وی آر ناٹ یوزنگ، یہ ابھی ہم استعمال نہیں کر رہے. یعنی بھٹو صاحب نے ابتدا کی، ضیاء صاحب نے اس کو چلایا، اور مکمل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب. کیا پیغام دینا چاہیں گے بھارت کو کہ اس نے پہلے بھی جارحیت کی اور منہ کی کھائی، اب اگر دوبارہ ایسی جرت کرے گا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے برا ہوگا، پہلے سے بھی زیادہ برا ہوگا. اسرائیل اور بھارت اس خطے میں تباہی مچانا چاہتے ہیں، ان دونوں ملکوں کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اور پاکستان کی طرف سے، آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے ان دونوں ملکوں کے لیے کہ یہ اپنے حد میں رہیں، باز رہیں، اور اپنے پورے خطے کا امن تباہ نہ کریں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام بڑے کھلے الفاظ میں دیا جا چکا ہے انڈیا کو. یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے کئی دفعہ دیا ہے، اور باقی بھی وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے، باقی لوگوں نے بھی دیا ہے، اور بڑا کھلے الفاظ میں دیا ہے. اس لیے ان کے ذہن میں اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، ہمارے ساتھ تھے راجہ ظفر الحق صاحب. انہوں نے بہت سے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا اور بھارت کو پیغام بھی دیا اور اسرائیل کو پیغام بھی دیا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اس سے بھی برا ہوگا. ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل جناب اعجاز محمود ملک صاحب. ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ملک صاحب، ٹو بگن ود، یہ دن ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ بحث چل رہی تھی کہ ہمیں یہ ایکسپلوڈ کرنے ہیں یا ایکسپلوڈ نہیں کرنے، اور موسٹلی جو ہماری سول سوسائٹی ہے سو کالڈ، وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ تو بڑا یہ وہ ہے. ہم کیسے جب لک بیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وائٹل اٹ واز، and had we not exploded these bombs where we had been today. ایک تو اس پہ تھوڑا سا کریں کہ کتنا مسٹیکن ویو تھا اباؤٹ دی جو ورلڈ کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ بڑی طاقتوں نے کریٹ کر دی ہے. اس پہ تھوڑا سا کمنٹ اور پھر آتے ہیں حالیہ پر. جناب ملک صاحب. جی بہت شکریہ. جی میں بریفلی آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑی سی اپنی جو نیوکلیئر سٹرگل ہے اس کی ہسٹری میں ریکیپ کروں. ہم لوگ 50 سے ہی اس کو پرامن مقاصد کے لیے R&D کر رہے تھے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، اور مین ہمارا جو تھا کنسرن وہ میڈیکل، ایگریکلچر اور انرجی سیکٹر تھا جس میں ہم کام کر رہے تھے. تب وقت ہے کہ 74 میں بھارت نے پوکھران میں ایک جو ہے کنٹرول ڈیٹونیشن کی. اس کے بعد جو ہے پاکستان نے اس لائن پہ سوچنا شروع کیا، اور اس کا کریڈٹ اس وقت کی ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو جاتا ہے جنہوں نے بڑی جلدی وہ ہیومن ریسورس اور پھر ان کے لیے فائنینشیل ریسورسز، اور بعد میں ایک لمبی سٹرگل ہے جس میں ہم نے دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود ہم اس کیپیبلٹی کو اللہ کے فضل و کرم سے ایکوائر کرنے میں کامیاب ہوئے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کے اوپر دو مختلف نظریاتی وہ تھے، سوچ تھی، تو وہ بالکل صحیح ہے. ایک طرف اس میں اس ملک کی وہ قیادت تھی جو پاکستان کے کاز کو لانگ ٹرم میں سوچ رہی تھی. اس میں کچھ بیوروکریٹس تھے جس میں خاص طور پہ فائنانس اور ڈپلومیسی کے جو ایکسپرٹس تھے. پھر اس میں جو ہے ہمارے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے دن رات کی محنت اور دنیا بھر کی مخالفت اور اپنی ذاتی جو سوشل زندگیاں ہیں ان کو قربان کر کے وہ ان فیسلٹیز میں دن رات کام کرتے ہوئے اس تجربے کے نزدیک پہنچ چکے ہوئے تھے. اور ایک ہماری جنرل سول سوسائٹی تھی جو کہ، بلکہ میں سول سوسائٹی کی ٹرم آج کل کچھ جو ہے نا اس کی کانوٹیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، میں اس کو دو حصوں میں کر لیتا ہوں. یعنی ایک ہمارے عوام تھے جن کے جذبات جو ہیں اس گروپ کے ساتھ تھے. دوسری طرف ہمارے وہ سیاستدان تھے جو اپنی پاور پالیٹکس کو اپنے
सियासी मफादात को और दूसरे मुल्कों के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो उनको पेश नज़र रख रहे थे। और जिस सिविल सोसाइटी का आपने जिक्र किया, ये वो NGOs या वो ग्रुप्स थे जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड होते हैं हमेशा से, जो मुल्क के अंदर उनके बिहाफ पे उनके एजेंडास को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये एयर मार्शल साहब, इसमें सब तमाम कौम ने जो है वो हिस्सा डाला और जितने भी हमारे साइंसदान थे सारे उसमें जो है वो सबका हिस्सा है। लेकिन जो भारतीय जारहियत हालिया दिनों में देखी गई और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, उसमें उनके 6 तैयारे मार गिराए गए, 3 राफेल जो हैं वो मार गिराए गए, अल फतह ने वहां पर तबाही मचाई। आप क्या समझते हैं कि उनका S-400 जो सिस्टम है वो भी तबाह कर दिया गया? अब जो भारत है वो इसको नया सिस्टम लेने के लिए मारे मारे फिर रहा है, और अजीत डोवल ने दौरा करना था वहां पर रूस का, उनकी तबीयत खराब हो गई। इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए जी, अब वो डेस्परेट हैं। उन्होंने जो अपना एक उभरती हुई सुपर पावर का एक इमेज उन्होंने बनाने की कोशिश की हुई थी, वो बबल जो है ना, वो पाकिस्तान के शाहीनों ने और पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने वो जो है ना उसको, उस बबल को बस्ट कर दिया। उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राफेल थे, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। हमने वो दोनों जो हैं उनको ज़मीन बोस कर दिया अल्लाह के फजलो करम से। तो अब वो क्या करेंगे? यकीनन वो चैन से तो नहीं बैठेंगे, वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के बेहतर वर्जन या इससे कोई बेहतर टेक्नोलॉजीज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। वो इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए जब तक कोई अगली हमारी एपिसोड नहीं होती काइनेटिक वॉर की, उस वक्त तक वो पाकिस्तान को सब कन्वेंशनल डोमेन में। अच्छा मलिक साहब, एक मैं और बात जो है हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं। मैं अभी एक देख रहा था कि हम तो डील कर रहे थे क्लिंटन से $5 बिलियन की, जब गौर अयूब साहब ने जाके बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब देन जो थे, कि हजूर हम तो सब कुछ तैयार कर बैठे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू रोल इट बैक। तो क्या मैं सेफली कह सकता हूं कि तब की अस्करी क़यादत ने ये लिया और पॉलिटिकल क़यादत कुछ थोड़ी रिलक्टेंट थी? मैं आपको एक अर्ज करूं जी, देखिए हम ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एस्टेब्लिशमेंट। हम बदकिस्मती से हमारे मीडिया ने एस्टेब्लिशमेंट को ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट कोई एक फ़र्द नहीं होता या एक ग्रुप नहीं होता जिनके कुछ ज़ाती मफादात होते हैं। ये एक वो ग्रुप होता है सिविल और मिलिट्री की टॉप लीडरशिप में जो मुल्की मफादात को लॉन्ग टर्म में देखता है। तो ये जो बनी है हमारी सलाहियत, इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट का असल रोल है। आप ये देखिए कि इसमें हमारे गुलाम इसहाक खान साहब होते थे, पहले वो फाइनेंस को देखते थे, फिर वो होते होते वो सदर भी बन गए। तो उनका बड़ा रोल है, हमारे डिप्लोमेट्स का बहुत रोल है, और हमारे साइंटिस्ट का तो है ही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस वक्त एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और जिसके उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने उस वक्त की जो सुपर पावर थी उसको चैलेंज किया, और उसका नतीजा आपने देखा। तो अल्टीमेटली मुसल्लह अफवाज जो हैं वो इसकी कस्टोडियन रही हैं इस वेरी वेल केप्ट सीक्रेट स्ट्रगल की, और मैं इस चीज़ में बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ क्योंकि हमें इसके लिए अगेंस्ट एरियल थ्रेट थी इजराइल और भारत की। तो थ्रू आउट उन न्यूक्लियर जो हमारी। अच्छा मलिक साहब, ये तो आपने बिल्कुल हिस्ट्री स्टेट कर दी, एंड इट इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड पर्टिनेंट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब ये आ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं जी असला दुनिया से भी लेंगे, ख़ुद भी हम 6th जनरेशन जहाज़ बना लेंगे। इतना है, ये जो राफेल नहीं उड़ा सके वो अब 6th जनरेशन बना लेंगे। एंड डू यू थिंक जिस तरह भाग दौड़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ देयर इंटेंट एंड हाउ फार दे आर केपेबल टू अचीव व्हाट दे हैव एनविसेज्ड? देखिए जी, इंटेंट तो बहुत क्लियर है। इंटेंट ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी सराउंडिंग में जितने मुल्क हैं, छोटे ममालिक को वो ऑलरेडी कंप्लायंट बनाने की एफर्ट ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब उनकी राह में जो रुकावट है वो चीन तो है ही है। चीन अपने आप को
ان کے مقابلے میں دیکھتا ہی نہیں ہے. چین ان سے بہت بڑا ملک ہے, دنیا کی جو ہے نا ایک سیکنڈ بڑی پاور ہے. تو اب ان کی نظر میں پاکستان ہمیشہ سے ہے, 77 سالوں سے, اور ایک بنگلہ دیش ہے. یہ ممالک ہیں جن کو وہ علاقائی طور پہ مرعوب کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ان کی انٹینٹ تو یہ ہے. باقی کیپیبلٹی آتی ہے پیسوں سے, خریدنا جو ہے اس کا ایکوزیشن پارٹ, وہ بھی ان کے پاس ہیں. لوگ ان کو اسلحہ دینے کو تیار بھی ہیں. اب آخری سوال ہے کہ اس کیپیبلٹی کو استعمال کرنے کے لیے اس کی جو مہارت ہے, اس کے لیے ٹائم چاہیے. اگر وہ اپنا کوئی فورس سٹرکچر چینج کر لیں, کوئی اپنی جو وار فائٹنگ جو ان کی ڈاکٹرین ہے اس کو بہتر کریں, لیکن اس کے لیے کئی سال لگیں گے. لیکن سر اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے جو ہے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ ان میں نہیں ہے. لیکن جو پاکستان میں فتح نے, الفتح میزائل نے دھوم مچائے رکھی ہے, اور وہاں پر ان کے بیسز بھی تباہ کیے, ان کا جو ہے سسٹم بھی تباہ کیے, اور وہاں پر جو ان کو دھول بھی چڑھائی. اس میں الفتح میزائل سیریز کا بڑا تعلق ہے, جس میں الفتح 1, فتح 2, فتح 3, فتح 4. ہم نے دو جو ہیں وہ سیریز کے چلائے, فتح 1, فتح 2, لیکن جو فتح 4 ہے وہ 700 کلومیٹر تک کی رینج کا ہے, اور یہ پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اپنے سسٹم سے, اپنے خود ہم نے بنائے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی اس قدر جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم بھارت کی ہر جارحیت کا جواب بھی دے سکتے ہیں, اور بھارت کے ہر کونے میں اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ اس کے جو لانچ پلیٹ فارم ہے, اس میں وہ ایئر ہو یا سرفیس لانچ ہو, وہ ہم نے اس میں ایک کمال مہارت حاصل کی. ہماری میزائل ٹیکنالوجی, یہ آپ ابھی پروگرام کے بعد آپ یا آپ کا کوئی ویور جو ہے وہ اس کو گوگل کر لے, اس کی ٹیکنیکل سپیکس آ جائیں گی دنیا کے نیوٹرل کریڈیبل سورسز کی, جو یہ بتائیں گے کہ ہمارا میزائل سسٹم کس طرح بہتر ہے. 2-3 موٹی باتیں میں آپ کو بتا دوں. ایک, اس کے اندر ہم جو فیول استعمال کر رہے ہیں, ایک اس کے اندر ہم جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں وہ بڑی سپیریئر ہے. جہاں تک رینجز اور اس کے استعمال کا تعلق ہے, ہم الحمدللہ بڑی فار ریچنگ ہماری رینجز ہیں, لیکن ہم نے استعمال کیا کرنا ہے وہ ہماری قیادت کا جو ہے نا آپریشنل ڈیسیژن ہے. بھائی صاحب, یہ تو دیکھیں, ہم نے تو ڈیٹرنس کیا ہے, اور ڈیٹرنس ہی ہے جو ہے, اور یہی آج نہ ہمیں کوئی شام بنا سکا, نہ ہمیں کوئی عراق بنا سکا. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب. ناظرین, ہم نے کوشش کی اس ری لیو کرنے کی, ری وزٹ کرنے کی, وہ کیا ایکسپیرینس تھا. پرسنلی ایز اے ہمبل رپورٹر کہہ لیں, جرنلسٹ کہہ لیں, آئی رپورٹڈ دیٹ, سو آئی ویورلی ریمبر واٹ ہیپن. یہ تھا ہمارا آج کا شو. اجازت دیں, اللہ حافظ.